Let's talk about BYOD. BYOD stands for Bring Your Own Device. So इसके एब्रीविएशन में ही इसका जो लॉजिक है वो क्वाइट एविडेंट है कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अपनी पर्सनल डिवाइसेस को ला करके कनेक्ट कर सकते हैं और कनेक्ट करने के बाद आप उन डिवाइसेस को ऑर्गेनाइजेशन के जो क्रिटिकल एसेट्स हैं उनकी तरफ भी ऐसे ही लेकर जा सकते हैं जिस तरह से ऑर्गेनाइजेशन की अपनी डिवाइसेस ओन्ड डिवाइसेस जो हैं वो मूव कर सकती हैं। ये बहुत बड़ा रिस्क है बिकॉज जो भी डिवाइस कोई लेकर आके नेटवर्क के साथ कनेक्ट करेगा वी नीड टू मेक श्योर कि उसको जो एक्सेस वगैरह मिले वो बहुत केयरफुली दी जाए और उसके अंदर कोई भी किसी किस्म का सिक्योरिटी ब्रीच ना हो। सो BYOD के अंदर अब जाहिर है कोई भी अपनी डिवाइस लेके आएगा तो एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि आप एंड यूज़र की डिवाइस को पहले आइस एडमिनिस्ट्रेटर के पास लेकर आएं और आइस एडमिनिस्ट्रेटर उस डिवाइस को ऑनबोर्ड करें। अब ऑनबोर्डिंग कैसे की जाएगी? या तो उस डिवाइस का मैक जो है वो किसी अप्रोप्रिएट एंड पॉइंट ग्रुप में ऐड किया जाए और उस एंड पॉइंट ग्रुप के लिए कोई प्रोफाइल बना के रखी जाए। वी कैन डू इट, मतलब हम किसी एक मैक के ग्रुप की बुनियाद पर हम लोगों से कहें कि आप जब भी अपनी डिवाइस लेके आएं आप अपना मैक लेकर आइए हमारे पास और एक SOP डिफाइन कर लें। वो मैक हम उस ग्रुप में ऐड कर दिया करें और उस पर्टिकुलर मैक ग्रुप यानी एंड पॉइंट ग्रुप की बिना पर हम कोई ऑथराइजेशन डिफाइन कर दें कि भाई जो लोग इस पर्टिकुलर एंड पॉइंट ग्रुप में हैं, लेट्स से ट्रस्टेड मैक्स, इनको इजाज़त है कि वो नेटवर्क में ईस्ट वेस्ट कम्युनिकेशन भी कर सकें जो कि हमारे डेटा सेंटर रिसोर्सेज की तरफ की जाती है और प्लस इंटरनेट वगैरह भी इस्तेमाल कर सकें। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है? इस तरह से करने में क्या प्रॉब्लम है कि हमें BYOD की तरफ जाना चाहिए? प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई शख्स अपना मैक लेकर आपके पास आता है और आप उसको ऐड कर देते हैं इस ग्रुप में ट्रस्टेड मैक्स के और उसकी बेस पर उसको कोई ना कोई ऑथराइजेशन लेटर ऑन दे देते हैं। यू रिमेंबर हमने मैप की जो लैब्स की थी वो टिपिकली यही तो लैब थी वो, और फिर हमने उसमें प्रोफाइलिंग ऐड कर ली तो प्रोफाइलिंग से हमने उसको मज़ीद इनोवेटिव कर दिया। बट इशू ये है कि कोई अपनी डिवाइस जब लेकर आएगा तो हो सकता है कि लेट से आज वो अपना मोबाइल फ़ोन या टैबलेट लेकर आया है आपके पास और आपको उसने अपना मैक बताया और वो मैक आपने एंड पॉइंट ग्रुप में ऐड कर दिया, तो बजाते खुद मैक को किसी एंड पॉइंट ग्रुप में आप ऐड करें तो ये एक एफर्ट है, ये एक हैसल है, ये एक स्टेप है जो एंड यूज़र को जिसके लिए वेट करना पड़ेगा एक तो, और दूसरा IT के ऊपर एक बर्डन है कि वो उस मैक को उस ग्रुप में मैन्युअली ऐड करें और फिर सो ऑन सो फोर्थ। प्लस चलिए एक दफ़ा तो हम कर देंगे इनिशियली, वी कैन ऐड दैट मैक इन अ पर्टिकुलर एंड पॉइंट ग्रुप एंड वी कैन ऑन बोर्ड अ डिवाइस। ऑन बोर्डिंग हम कर सकते हैं उसकी, एक दफ़ा तो कर देंगे। अब व्हाट इफ के वो जो फ़ोन है या जो टैबलेट है वो एंड यूज़र की क्योंकि अपनी प्रॉपर्टी है तो वो उसको रिप्लेस कर लेता है, नया मॉडल आता है फ़ोन का वो नया मॉडल ले लेता है तो मैक बदल जाएगा। और अगर उसके पास 2-3 तरह के मोबाइल फ़ोन्स हैं, 1-2 तरह के टैबलेट्स हैं, कभी वो कोई लाना चाहे कभी कोई लाना चाहे, आप उस पर पाबंदी तो नहीं लगा सकते बिकॉज ब्रिंग योर ओन डिवाइस में तो आप कह रहे हैं कि आप कोई भी डिवाइस लाइए हमारे नेटवर्क पे कनेक्ट होगी। तो क्या
ہر آنے والی ڈیوائس کے لیے جب وہ آپ کے پاس آئے گا یوزر، تو ایک تو یوزر کو بھی حاصل ہوگی، دوسرا آئی ٹی کے اوپر بھی برڈن پڑے گا. پلس اگر کسی کی کوئی ڈیوائس جو ہے آپ نے آن بورڈ کر دی ہے اینڈ دیٹ ڈیوائس از اسٹولن، وہ ڈیوائس کھو گئی ہے، تو آپ نے تو اس ڈیوائس کا میک جو ہے وہ وائٹ لسٹ کیا ہوا ہے اپنے پاس، بٹ دیٹ ڈیوائس نو لانگر بلانگس ٹو the user or the employee of the company. تو اس ڈیوائس کے پاس آپ کے نیٹ ورک کی ایکسیس ہے. سو جس کے ہاتھ بھی وہ ڈیوائس لگ گئی وہ آپ کے نیٹ ورک کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتا ہے. سو یو کین ناٹ یو کین ناٹ فگر اٹ آؤٹ کہ کون سی ڈیوائس جو ہیں وہ اسٹولن ہو چکی ہیں انلیس اینڈ انٹل یا لاسٹ ہو گئی ہیں، گم گئی ہیں، انلیس اینڈ انٹل اس کا اینڈ یوزر آ کے آپ کو بتائے. وہ آپ کو آ کے بتائے گا تو ڈیفینیٹلی آپ نے جو اینڈ پوائنٹ گروپ بنایا ہوا ہے آپ اس میں سے اس میک کو ریموو کر دیں گے. سو اینڈ پوائنٹ گروپ میں ایڈ یا ریموو یہ تبھی ہوگا جب آپ کے پاس کوئی یوزر خود سے آئے. سو یہ جو پورا پروسیس ہے اس میں اینڈ یوزر بھی سفر کرتا ہے، آئی ٹی کے اوپر بھی برڈن پڑتا ہے، اور پلس غلطی کے امکان بھی ہیں کہ اگر ڈیوائس لوز کر جائیں آپ تو آپ اس کو بر وقت ریموو نہ کریں. اس پورے پروسیس کو آٹومیٹ کر دینے کا نام BYOD ہے. ایونچولی اینڈ رزلٹ یہی ہے، بٹ اس کو ہم کرنے لگے ہیں ایک بہتر آٹومیٹڈ وے میں، فلیکسیبلی سیلف سروڈ طریقے سے، جس میں سیکیورٹی بھی کمپرومائز نہ ہو. سو ہم آئیس کے اندر کسی بھی آئیس ایڈمنسٹریٹر کو انوالو نہیں کرنا چاہتے. ہم امپلائی کو اتنے رائٹس دینا چاہتے ہیں کہ وہ خود سے بہت ہی آسانی کے ساتھ اپنی ڈیوائس کو آن بورڈ کر سکے، نیٹ ورک میں ٹرسٹ وردی کر سکے، اور فرام سیکورٹی پاسچر پوائنٹ آف ویو، فرام سیکورٹی ایڈمنسٹریشن پوائنٹ آف ویو، کوئی ایسا رسک بھی یہ اینڈ یوزر پوز نہ کرے ہمارے نیٹ ورک پہ، اس سارے کا لحاظ رکھتے ہوئے. سو ان چیزوں کو کمبائنڈ لے کر چلیں تو دس کانسیپٹ از کالڈ برنگ یور اون ڈیوائس ان آئس. ابھی ہوتا کیسے ہے اور اس کے اندر کیا کیا چیزیں شامل ہیں اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. مختلف طرح کی ڈیوائسز سپورٹڈ ہیں، جس میں ایپل کی فونز، ٹیبلٹس، اینڈرائڈ ڈیوائسز، میک او ایس، ونڈوز آپریٹنگ سسٹم، کروم او ایس، یہ تمام طرح کے اینڈ پوائنٹس کیپیبل ہیں کہ وہ سیلف سروس کی بنیاد پر نیٹ ورک پہ کنیکٹ ہو جائیں. اس پورے پروسیس کے اندر ہمارے پاس ابھی ہم دیکھیں گے کہ کیا کیا طریقے ہیں جن کے ذریعے یہ کیا جا سکتا ہے. ون وے از یوزنگ سنگل SSID اینڈ the other way is using dual SSID. بیکاز فرسٹ اسٹیپ جو ہے وہ ہم نے اپنی ڈیوائس کو آن بورڈ کرنا ہے. سو آن بورڈنگ کے اندر آپ کو اپنی ڈیوائس کو بیسیکلی پروویژن کرنا ہے، آپ نے اس کو ریڈی کرنا ہے تاکہ وہ آپ کے نیٹ ورک سے کنیکٹ ہو سکے. سو دیٹ کین بی ڈن تھرو سنگل SSID اور ڈوئل SSID پوائنٹ آف ویو. اس کے بعد جب ڈیوائس آپ کی کنیکٹ ہوتی ہے نیٹ ورک کے ساتھ تو ہمیں اس کے اندر کچھ سپلیکینٹس پش کرنے پڑتے ہیں. سپلیکینٹ از بیسیکلی این ایجنٹ، منی سافٹ ویئر دیٹ ول configure the device flexibly so that end user has no need to learn how to configure 802.1x or stuff like that on the device itself. So a software will make those complex configurations abstract for an end user. کیونکہ آپ کا جو اینڈ یوزر سیلف سروس کرنے آ رہا ہے ضروری تو نہیں ہے وہ آئی ٹی سے ہو، وہ آپ کے HR سے بھی ہو سکتا ہے، وہ یوزر آپ کے سیلز ڈپارٹمنٹ سے بھی ہو سکتا ہے، وہ یوزر آپ کے R&D ڈپارٹمنٹ سے بھی ہو سکتا ہے. سو ضروری نہیں ہے کہ وہ یوزر آئی ٹی سیوی ہو. تو لہٰذا کیونکہ یوزر آئی ٹی سیوی نہیں ہے تو اس کو اگر آپ اس چیز میں ڈال دیں گے کہ بھئی SSID کا نام دیجئے، پھر آپ پیپ اوتھینٹیکیشن سلیکٹ کیجئے، پھر آپ نے ویلیڈیٹ سرور سائٹ سرٹیفکیٹ کو چیک کرنا ہے، آپ نے اس میں سرٹیفکیٹ ڈالنا ہے آئس کا،
آئس کے سی اے کا پریویس ڈسکشن ساری ہماری سرٹیفکیٹ بیسڈ تھی، جس کے اندر ہم نے 802.1x کو انیبل کیا. تو آپ نے دیکھا اٹ واز ناٹ اے سمپل پروسیس آف enabling an end point کہ وہ .1x کر سکے. There were quite a few steps involved جو ایک IT بیک گراؤنڈ والا پرسن ہی کر سکتا ہے. These kind of people they cannot do it. تو یہ جو سپلیکینٹ ہے اس کا یہی رول ہے یہاں پہ کہ اس سپلیکینٹ نے یہ جو TDS کانفیگریشنز ہیں، جو ٹیکنیکل ڈیٹیلز ہیں، ان کو ایبسٹریکٹ کر دینا ہے اینڈ یوزر سے. پلس whenever the device is onboarded اور provisioned، آپ اس کے اندر سرٹیفکیٹ ایڈ کریں گے اس دفعہ. سو ایسا نہیں ہے کہ اس دفعہ ہماری ڈیوائس جب آ کے کنیکٹ ہوگی تو اس کو یوزر نیم اور پاسورڈ بار بار دینا پڑے گا. بس وہ ڈیوائس آئے گی اور دیٹس اٹ، وہ کنیکٹ ہو جائے گی انڈر اے یوزر نیم، اور اس یوزر نیم کے عوض ہم اس میں ایک سرٹیفکیٹ ایڈ کر دیں گے which will remain in that device till that device is assumed owned. اگر وہ stolen ہو جائے یا lost ہو جائے we can report it so that the device cannot connect anymore on the network. So there is certificate provisioning process involved اور یہ certificate بذات خود جو ہے is a complex piece of this whole picture. تو ہم نے تو اس سارے کو ایزی رکھنا ہے، فلیکسیبل رکھنا ہے اینڈ یوزر کے لیے. تو وہ کس طرح ہوگا بیہائنڈ دا سینس، وی نیڈ ٹو ٹاک اباؤٹ دیٹ. اب کیونکہ اس میں سرٹیفکیٹ کا رول ہے، سرٹیفکیٹ پروویژننگ ہے، تو ہم پر یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم آئس کے انٹرنل سی اے کو یوز کریں BYOD سرٹیفکیٹس کے لیے، اور وی یوز این ایکسٹرنل سی اے. بٹ یوزلی وی یوز این انٹرنل سی اے آف آئس فار BYOD certificate provisioning. پلس ہم ایک یہ بھی کام کر سکتے ہیں کہ کیونکہ یہ سب کا سب یوزلی موبائل ڈیوائسز کے ساتھ ہوتا ہے، کوئی اپنا ڈیسک ٹاپ تو لے کر کے آئے گا نہیں BYOD کے تناظر میں. یوزلی دیز آر آل موبائل ڈیوائسز. تو موبائل ڈیوائسز میں ایک MDM کا بھی کانسیپٹ ہے which is called موبائل ڈیوائس مینجمنٹ، MDM، یا اس کو ہم EMM بھی کہتے ہیں، انٹرپرائز موبلٹی مینجمنٹ. یہ کچھ ایسے سافٹ ویئر سولوشنز ہیں جو کہ آئس کی طرح ہی ہیں، آئس یہ نہیں ہے، آئس کین یوز دیم، یہ تھرڈ پارٹی ہیں. یہ جو MDM سولوشنز ہیں دے آر اسپیشلائزڈ ان پوسچر ویلیڈیشن آف موبائل ڈیوائسز. یعنی یہ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کا موبائل وہ روٹ تو نہیں ہوا ہوا، جیل بریک تو نہیں ہوا ہوا، اس کے اندر کوئی ایسی اپلیکیشن تو نہیں انسٹالڈ جو آپ کے نیٹ ورک پر کنیکٹ ہوتے وقت ڈینجرس ہو سکتی ہے، بیکاز کسی کی پرسنل چیز ہے، اس میں وہ کچھ بھی انسٹال کرے. تو اگر آپ چاہیں تو آپ ڈیورنگ یور آئس آتھینٹیکیشن آتھرائزیشن فلو آپ ریفر کر سکتے ہیں ایکسٹرنل MDM یا EMM پلیٹ فارمس کو، جن میں یہ تمام آپ کے سامنے مینشنڈ ہیں. ان میں سے ایئر واچ از ویری فیمس ان ٹرمز آف MDM. تو یہ ایک آپشنل اسٹیپ ہے، اگر ہم کرنا چاہیں تو ہم آئس سے کنٹرول ٹرانسفر کر سکتے ہیں ایکسٹرنل MDM یا EMM کی طرف، اور اس سے بھی ورڈکٹ لے سکتے ہیں، auth Z لے سکتے ہیں، جس کی بیس پر ہم ایونچولی auth Z میں ڈیسیژن میکنگ کر لیں گے. سو لیٹس موو آن. ہمیں آئس کیوں یوز کرنا ہے BYOD کے لیے؟ امپلائی آ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے نیڈ BYOD ایکسیس، اس کے پاس ایک ڈیوائس ہے، یوزلی ایک موبائل ڈیوائس ہوگی، وہ وائرڈ سے آ سکتا ہے، وہ وائرلیس سے آ سکتا ہے، دونوں طریقے سے آ سکتا ہے. یوزلی وائرلیس کے ذریعے ہی BYOD کو آن بورڈ کیا جاتا ہے. موسٹلی اس کا جو یوز کیس ہے وہ وائرلیس پہ ہے. تو ہمیں بیسیکلی ان تمام چیزوں کو، ان تمام کنٹرولز کو انفورس کرتے ہوئے کسی کو اپنی ڈیوائس ڈپلوائے کرنے دینی ہے. وائر سے آ سکتا ہے، وائرلیس سے آ سکتا ہے، یہ دیکھنا ہے کون ہے وہ جس کو اجازت ہے. یعنی آتھینٹیکیشن، بغیر آتھینٹیکیشن کے ہم آن بورڈ نہیں کرنے دیں گے. پھر کوئی خود سے اپنی ڈیوائسز کو رجسٹر کر سکے، نہ کہ اس کو انوالو کرنا پڑے کسی کو.
پھر اس کے جو ڈیوائس میں کانفیگریشنز کرنی ہے یہاں پہ ٹو پروویژن دس ڈیوائس ٹو انیبل دس ڈیوائس فار کنیکٹیوٹی، اس کی جو پروویژننگ ہے وہ کسی سپلیکینٹ کے ذریعے کی جائے تاکہ اینڈ یوزر سے جو کمپلیکس کانفیگریشن کے عوامل ہیں وہ ایبسٹریکٹ کر دیے جائیں، اس کو اس میں نہ انوالو کیا جائے. اس کے بعد ونس somebody is provisioned تو پھر اس کی جو بھی whosoever is he اس کی بیس کے اوپر اس کو کارپوریٹ یا پرسنل انٹرنیٹ بیسڈ ایکسیس دے دی جائے، یعنی auth z کی طرف اشارہ ہے، اس کو VLAN کون سی دی جائے پھر. اور اگر کسی یوزر کی ڈیوائس لاسٹ ہو جاتی ہے، اسٹولن ہو جاتی ہے، تو اس کے پاس ایک آپشن ہونی چاہیے کہ اس کو فوراً سے رپورٹ کر سکے. جس طرح آپ کریڈٹ کارڈ لوز کر دیں یا ATM کارڈ لوز کر دیں تو یو ہیو این آپشن ٹو بلاک دیٹ کارڈ. سو لائک وائز آپ اپنی اس گیجٹ کو بلاک کر سکیں. یہ وہ تمام فیچرز ہیں جو یکساں آئس کے اندر موجود ہیں اور آئس کے ذریعے آپ ان کو انیبل کر سکتے ہیں، اور ان کو انیبل کرنا ہی بیسیکلی BYOD کہلاتا ہے. BYOD کا ایکسپیرینس کیسے ہے، مطلب اینڈ یوزر کیسے کام کرے گا جب آپ BYOD کنفیگر کر دیں گے آئس میں؟ ہوگا یہ کہ آپ کے پاس وائرلیس AP کے اوپر SSID ایئر میں ایمیٹ ہے. obviously یہ AP پیچھے کسی WLAN کنٹرولر کے ساتھ کنیکٹ ہے and that controller is in coordination with ICE and here you have configured all the BYOD stuff. obviously آپ کو کچھ پیس آف کانفیگریشن اس WLC میں بھی کرنی پڑے گی for BYOD to work. اب اینڈ یوزر آئے گا اپنی کوئی بھی ڈیوائس لے کے، میٹ بی اے ٹیب اور اے فون، تو وہ اس کو وائی فائی پہ کنیکٹ کرے گا آ کے. Now this is a device which is so far an unprovisioned device جو کہ فرسٹ ٹائم ہمارے نیٹ ورک پہ آنا چاہ رہی ہے. WLC کے پیچھے ہمارے پاس کارپوریٹ ایسٹس بھی ہیں اور انٹرنیٹ بھی ہے. سو اب کرنا یہ ہے کہ ایک تو اس ڈیوائس کو نیٹ ورک سے کنیکٹ کرنا ہے، پھر یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ ڈیوائس صرف کارپوریٹ ایسٹس ایکسیس کرے، صرف انٹرنیٹ کرے یا دونوں کرے. اس ساری چیز میں سے اس کو گزارنا ہے. And remember, the user who is bringing this device is assume کہ اس کی IT بیک گراؤنڈ کوئی نہیں ہے، نان IT پرسن ہے. تو اس کو اس ڈیوائس کو اس حد تک لے کر جانا ہے کہ وہ نیٹ ورک پہ کنیکٹ ہو جائے، اور اس کے بعد جو بھی اس کے رائٹس ہیں آرگنائزیشن میں، ان رائٹس کے ساتھ یہ ڈیوائس وہ اپنی یوز کر سکے. یہ سب اسے خود کرنا ہے. تو اینڈ یوزر کیسے یہ سب کرے گا؟ وہ آئے گا، وہ SSID سے کنیکٹ ہوگا. جیسے وہ SSID سے کنیکٹ ہوگا اس کو وزرڈز کے ذریعے گائیڈ کیا جائے گا کہ وہ اپنی ڈیوائس کو کیسے رجسٹر کرے، اور وہ ایزیسٹ وے میں ان کو فالو کرتے ہوئے یہ کام کر سکے گا. اس میں کوشش کی گئی ہے کہ کوئی کمپلیکسٹی اینڈ یوزر کے لیے نہ رہے. وہ اپنی ڈیوائس کو رجسٹر کرے گا، آبویسلی اس میں وہ اپنی ڈیوائس کا نیم اور ڈیٹیلز وغیرہ مینشن کرے گا. اٹس جسٹ لائک فلنگ اے فارم. سو ونس یو فل دا فارم یو پریس رجسٹر مائی ڈیوائس. آپ کی یو ول جسٹ سٹ بیک اینڈ ریلیکس ایز اے نان IT پرسن. آئی ایم ٹاکنگ فرام این اینڈ یوزر پرسپیکٹو. اس میں نیٹو سپلیکینٹ پروویژننگ ہوگی. سپلیکینٹ از بیسیکلی اے سافٹ ویئر ایجنٹ جو کہ پش کیا جائے گا اس ڈیوائس میں، اور اس ڈیوائس میں وہ ایجنٹ انسٹال ہو جانے کے بعد اس میں وہ لوکل جو کانفیگریشن کے عوامل ہیں کہ SSID پہ کیسے کنیکٹ ہونا ہے، یوزر نیم پاسورڈ یوز کرنا ہے یا سرٹیفکیٹ یوز کرنا ہے. اگر سرٹیفکیٹ یوز کرنا ہے تو اس کی انرولمنٹ کی پوری ریکویسٹ ہوتی ہے، سرٹیفکیٹ سائننگ ریکویسٹ پروسیس. تو آئس میں تو ہم نے یہ خود سے کیا تھا سارا، بٹ اینڈ یوزر کو آپ سرٹیفکیٹ سائننگ ریکویسٹ میں ڈال دیں گے تو وہ تو بہت مشکل ہے اس کے لیے. بہرحال یہ سرٹیفکیٹ انرولمنٹ بھی بیک اینڈ پہ ہوگی بیہائنڈ دا سینس. اس کے لیے بس ایک وزٹ رن ہوگی. اینڈ ونس ایوری تھنگ از ڈن اس کو پھر اپنا SSID سوئچ کرنا ہے تاکہ وہ نئی کانفیگریشنز کے ساتھ وائی فائی نیٹ ورک کے اوپر کنیکٹ ہو کے، اب اس سے پہلے تو جب وہ آیا تھا تو اس کو یہاں پہ روک دیا گیا تھا
وہ نہ تو کارپوریٹ پہ جا سکتا تھا نہ انٹرنیٹ پہ جا سکتا تھا، وہ ابھی صرف اور صرف گزرا ہے پروویژننگ کے پروسیس سے. پہلے تو پروویژننگ ہوئی ہے، پروویژننگ ہو جانے کے بعد اب اس کو نیٹ ورک پہ دوبارہ آنا ہے تاکہ وہ ایکسیس لے سکے. سو اس کو سوئچ ایس ایس آئی ڈی کرنا ہے. واٹ از سوئچ ایس ایس آئی ڈی؟ یہ ڈسکنیکٹ اور ریکنیکٹ کا نام ہے، یعنی ایس ایس آئی ڈی کو فرگیٹ کر کے ریکنیکٹ کر دینے کا نام ہے، یا کسی دوسرے ایس ایس آئی ڈی پر چلے جانے کا نام ہے. لیٹس ٹاک اباؤٹ دیٹ.